अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने 2014 में नून लीग की हुकूमत के ख़िलाफ़ 14 माह के बाद ही धरना दिया था, जबकि आज हुकूमत के आए भी 14 माह हुए हैं और अपोजिशन जमातों समेत डॉक्टर्स, नर्सेस, ताजिर बरादरी सब हुकूमत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। मुआशी हालत दिन ब दिन नीचे हो रही है, ख़राब हो रही है। काबीना काम करना शुरू करती है तो एकदम ख़बरें आती हैं जी वज़ीर आज़म काबीना में तब्दीली करना चाहते हैं, फिर ये ख़बरें दम तोड़ जाती हैं। और फिर सबसे बड़ा सूबा पंजाब इस वक्त बदतरीन गवर्नेंस का शिकार है। डेंगू की वबा है, इसको मौसम के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में 16 रोज़ से डॉक्टर्स सड़कों पर हैं, तो पंजाब के डॉक्टर्स भी MIT एक्ट के ख़िलाफ़ गुज़श्ता 2 दिनों से एहतजाज पर हैं। पंजाब के 3 बड़े अजला फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट में मुस्तकिल डिप्टी कमिश्नर्स अभी तक लगे नहीं हैं। ये महरूम है ये शहर। कई हफ्ते गुजरने के बावजूद बुज़दार इंतज़ामिया अब मुस्तकिल डिप्टी कमिश्नर्स की तैनाती का फैसला नहीं कर पाई है, जबकि जूनियर अफसरान के हाथ मामलात आने से शदीद इंतज़ामी जो बहरान है वो पैदा होना शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म तो जल्द अज जल्द पुलिस इस्लाहात चाहते हैं, लेकिन पुलिस इस्लाहात के लिए बनाया गया जो मुसवदा है ये मंजूरी से पहले ही मुतनाज़ हो चुका है। ना सेहत के शोबे में कोई तब्दीली नज़र आती है, ना ही तालीम में इनकलाब आ सका है, ना ही जनूबी पंजाब सूबा बन सका है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कमज़ोर कमांड पर रोज सवालात उठाए जाते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म सबको ये कहकर खामोश करवा देते हैं कि जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वज़ीर आला तो उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार खुद कहते हैं कि वो भी सीख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर वो 5 साल सीखते रहेंगे तो फिर काम आखिर कौन करेगा? कब ये सारे काम होंगे? कब जो वादे जो किए गए हैं 5 सालों में वो वादे फिर कौन पूरे करेगा? सूबा पंजाब ने ही तहरीक इंसाफ के लिए इक़्तिदार की राह हमवार की है, लेकिन तहरीक इंसाफ सिर्फ उस्मान बुज़दार के लिए ही पंजाब पर इतना कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रही है? इसके अलावा साफ़ पानी का एक मंसूबा था, वो गवर्नर पंजाब साहब ने बड़े वादे किए थे कि आवाम को पीने का साफ़ पानी हम देंगे। इसके अलावा और बड़े अहम मामलात हैं, इश्यूज़ हैं, इस सब पर मैं बात करने जा रही हूँ। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपको एक और ख़बर भी हम दें कि तहरीक इंसाफ ने एक और यूटर्न लेते हुए गवर्नर हाउस पंजाब को म्यूज़ियम और यूनिवर्सिटी में तब्दील करने की बजाय गवर्नर हाउस के लिए एक नया बिजनेस प्लान भी तरतीब दिया है, जिसके मुताबिक गवर्नर हाउस में अब आवाम के लिए कैफेटेरिया, सोवेनियर शॉप्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाए जाएंगे, जबकि गवर्नर हाउस के सरसब्ज शादाब लॉन्स तारीखी जो दरबार हॉल है इसमें पेमेंट पर कॉर्पोरेट फंक्शंस करवाने की भी इजाज़त होगी। गवर्नर हाउस के लिए नए बिजनेस प्लान से इसकी तारीखी अहमियत ख़त्म होने का यकीनन जो इम्कान है ये बढ़ता जा रहा है। इस पर हम अपने रिपोर्टर से भी बात कर लेंगे, लेकिन जो सारे ये अहम इश्यूज़ हैं मैं बात करूंगी। पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी सरवर साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया शो ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब, मेरा आखिरी जो मैंने अभी खबर दी अपने नाज़रीन के लिए वहीं से मैं शुरू करती हूँ। जब आप लोगों की हुकूमत आई, बड़े किफ़ायत जारी की, आप लोगों ने अवाम से वादे किए, बड़ी आप लोगों ने इसके लिए मुहिम भी चलाई, अखराजात कम किए। सबसे बड़ी बात जो कहा गया गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी और म्यूज़ियम में तब्दील किया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि आपकी ज़ेर सदारत ही कोई इजलास होता है, उसमें फ़ैसला होता है कि ना तो ये म्यूज़ियम बनेगा ना यूनिवर्सिटी बनेगा, यहाँ पर रेस्टोरेंट बनेगा, कैफेटेरियाज बनेंगे, सोवेनियर शॉप्स बनेंगी। ये एकदम यू टर्न लेने का ये क्या फ़ैसला है? इस पर कब से इम्प्लीमेंट होगा? इसके पीछे मकासद क्या थे? कुछ बताएंगे सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़िया, एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी बड़ी चार्ज शीट जो है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़, फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हमें दे दी है कि ऐसे लगता है कि हम 30 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क पर हुकूमत कर रही है और आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। इश्यूज़ उठाना आपका काम है, मीडिया का काम है, लेकिन ये भी लोगों को बताना ज़रूरी है कि अभी सिर्फ़ 1 साल का अरसा हुआ है कि तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई है, और 1 साल में जबकि मुल्की मईशत जो है तबाही के दहाने पे हो, जबकि कर्ज़े अदा करने के लिए, कर्ज़ों पे सूद अदा करने के लिए आपको और कर्ज़े लेने पड़ रहे हों,
تو ان حالات میں ایک سال کی جس طریقے سے کارکردگی کو آپ نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اس سے میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. اور میں پہلے تو گورنر ہاؤس سے میرا خیال ہے شروع کر لیں بات. بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ گورنر ہاؤس کو ہم نے عوام کے لیے کھولا ہے. صحیح. جب ہم یہ کہتے تھے کہ گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھولیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنر ہاؤس میں صرف اشرافیہ نہیں آئے گی، گورنر ہاؤس کے دروازے عام لوگوں کے لیے بھی کھلے ہوں گے. اور ہم نے گورنر ہاؤس کو صرف اتوار کے لیے عوام کے لیے کھولا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی سکول ہیں چاہے وہ پرائیویٹ سکول ہیں پبلک سکول ہیں، کوئی بھی ریکویسٹ ہمیں آتی ہے تو ہم تمام جو بچے ہیں ان کو گورنر ہاؤس کی سیر بھی کرتے ہیں، اور اس آسٹرٹی کے ٹائم میں ان کو چائے بھی پلاتے ہیں، ان کو لک آفٹر بھی کرتے ہیں. تو مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ ایک سال کے عرصے میں 4 لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے گورنر ہاؤس کو وزٹ کیا ہے، اور ان میں سے 90% وہ لوگ ہیں جنہوں نے گورنر ہاؤس کے دروازے پہلے نہیں دیکھے تھے. اور رمضان شریف میں ماشاءاللہ 50,000 لوگوں نے یہاں، عام لوگوں نے، چاہے وہ ورکرز ہیں، ریلوے کے ورکر ہیں، رکشہ یونین کے لوگ ہیں، مزدور یونین کے لوگ ہیں، میڈیا کے جو نچلے درجے کے امپلائیز ہیں، تو 50,000 لوگوں نے یہاں پر جو ہے ماشاءاللہ روزہ افطار کیا ود زیرو کاسٹ ٹو دی پنجاب گورنمنٹ اینڈ زیرو کاسٹ ٹو دی. بڑی اچھی بات ہے، بڑی زبردست. آپ نے بزنس پلان کی بات کی ہے، میں ابھی بزنس پلان کی طرف آتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ گورنر ہاؤس کے جو اخراجات ہیں ان میں سبسٹینشل سم جو ہیں اس بزنس پلان سے پوری کریں. دیکھیں اب ساری دنیا میں جن ملکوں نے بھی ترقی کی ہے انہوں نے ہر چیز کو بزنس بنایا ہے. اگر کوئین کا پیلس جو ہے برطانیہ میں، لندن میں، اسکاٹ لینڈ میں اور دوسری جگہوں پہ ٹورسٹ کے لیے کھل سکتا ہے تو یہ گورنر ہاؤس جو ہے کیوں نہیں کھل سکتا؟ کیا کوئین نے کبھی وعدے کیے تھے کہ ہم پیلس کو یونیورسٹی بنائیں گے، میوزیم بنائیں گے؟ کیا کوئین نے یہ وعدے کیے تھے وہاں پہ کہ ہم یونیورسٹی بنا دیں گے اس کو؟ ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو عوام کے لیے کھولیں گے اور اس کی دیواریں گرائیں گے. اس کا مقصد یہ تھا کہ اب ہم نے عوام کے لیے کھولے ہیں. اور اس کے علاوہ جب آپ سول سوسائٹی سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سمبل ہیں ہمارے ملک کے، ان کو رہنا چاہیے، تو اس میں ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر سوینئر شاپ ہوگی اچھی بات ہے، اگر یہاں پر کیفیٹیریا ہوگا اچھی بات ہے، لوگ آئیں گے، دیکھیں گے، انجوائے کریں گے، گورنر ہاؤس کو دیکھیں گے. اس کے علاوہ دوسری آپ نے بات پانی صاف کی ہے، یہ بالکل درست بات ہے کہ ہم نے پاکستان کے لوگوں کو، پنجاب کے لوگوں کو وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو پینے کا صاف پانی دیں گے. اور میں نے ہر قصبے میں، ہر ٹاؤن میں، ہر شہر میں بڑا زور شور سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہماری حکومت آئی، اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم جو ہے پینے کا صاف پانی پرووائڈ کریں گے. تو اس میں 1 سال کی تاخیر ہوئی ہے، جس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ بیوروکریسی کے ایشوز تھے، کچھ لیجسلیشن کے ایشوز تھے. تو اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آب پاک اتھارٹی اب بن گئی ہے، اور انشاءاللہ آپ یہ بات شازیہ نوٹ کر لیں کہ 30 جون 2020 تک ہم پنجاب کے 2 کروڑ لوگوں کو پینے کا صاف پانی دیں گے. اور اگلے 5 سالوں میں کوئی ٹاؤن، کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی گاؤں نہیں ہوگا یہاں پر انشاءاللہ آب پاک اتھارٹی جو ہے پینے کا صاف پانی. اس کا مطلب یہ ہوا 30 جون 2020 تک بیوروکریسی بھی ٹھیک ہو جائے گی، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ بھرپور جو ہے نا وہ کام کرے گی، کمپرومائز کرے گی، آپ لوگوں کا ساتھ دے گی. بیوروکریسی کے مسائل تو تھے، یہ جو آپ ڈیٹ دے رہے ہیں بیوروکریسی کے ساتھ ہی ہوگا نا، ان کے تعاون سے ہوگا. نہیں میں عرض کروں کہ یہ آب پاک اتھارٹی ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی بن گئی ہے، اور اس میں اب کسی قسم کی یہاں پہ اس کا بورڈ بنا ہے، اور بورڈ پہ بہت ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بورڈ پہ ہیں جو کسی قسم کا 1 روپیہ بھی وہ نہ کوئی کلیم کریں گے، نہ کوئی تنخواہ لیں گے. ان کا کام صرف جو ہے اس میں اپنی انرجی، اپنی انتھیوززم، اپنا ہارڈ ورک جو ہے پانی کے صاف پانی پہ ایک جامع منصوبہ بنایا گیا ہے جس کے تحت لوگوں کو پینے کا صاف پانی دیا جائے گا. اور اس کے بعد اس کی آپریشن اور مینٹیننس بھی ہے جو انشاءاللہ وہ پرماننٹ بیسس پہ کی جائے گی. باقی رہی بات
کہ ہم نے کیا کیا. دیکھیں ایک بات تو پانی صاف ہو گئی, میں نے بتا دیا کہ انشاءاللہ دیں گے. دوسرا آپ کو یہ معلوم ہے جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا, جو میرے گورنر کے ریلیٹڈ ہے, کہ گورنر جو ہے وہ تمام یونیورسٹیز جو ہیں, میں پوچھنے ہی والی تھی, جو 15-16 یونیورسٹیز کے چانسلرز کی تعیناتی کے مسائل تھے وہ حل ہو گئے, تعیناتیاں ہو گئیں, یہی میں پوچھنے والی تھی آپ سے. جی مجھے دیکھ لیں شازیہ, مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ مجھ سے کیا پوچھنے والی ہیں. تو آپ نے یونیورسٹیز میں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہم یونیورسٹیز کو غیر سیاسی بنانا چاہتے تھے, یونیورسٹی سے پولیٹیکل انفلوئنس کو روٹ آؤٹ کرنا چاہتے تھے. اور میں آپ کو یہ بات اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ 17 وائس چانسلر ہماری حکومت نے اپوائنٹ کیے ہیں, اور اس پہ ظاہر ہے کہ فائنل دستخط جو ہے ایز اے چانسلر میں نے کیے ہیں. ایک بھی وائس چانسلر کسی بڑی سفارش پہ نہیں لگایا ہے, تمام لوگ میرٹ اینڈ میرٹ الون پہ لگائے گئے ہیں, جس کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ یونیورسٹیز کا سٹینڈرڈ جو ہے بہتر ہوگا. پھر جو پی ایچ ای سی کا چیئرمین لگایا گیا ہے وہ بھی 100% میرٹ پہ لگایا گیا ہے. اس کے بعد ہر کام وہاں پر ایڈہاک قسم پہ چل رہا تھا, ایکٹنگ وائس چانسلر تھے, ٹیمپریری لگے ہوئے تھے, کنٹرولر ایگزامینیشن لگے ہوئے تھے, رجسٹرار لگے ہوئے تھے, لیکن اب سب کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ پرماننٹ لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کریں تاکہ وہ اپنا کام جو ہے بہترین طریقے سے کریں. اور ایک اور بات میں آپ سے کہوں, وہ یہ تھی کہ یونیورسٹیز نے کالجز کو افیلیشن دے کے اس کو ایک کمائی کا ذریعہ بنا لیا تھا. کسی نے کوٹھی میں کالج بنا کے اپنی افیلیشن لے لی, کسی نے کسی 2 کنال کے گھر پہ لے لی. تو اب ہم نے یہ بھی اپنے وائس چانسلر کو ہدایت کی ہے کہ ایچ ای سی کے رول کو جب تک فالو کریں گے, جب سارے کو مکمل کرے گا تو کسی کو افیلیشن دیں گے. اور جن لوگوں کو افیلیشن دی گئی ہے ان کو نوٹسز ایشو کیے جا رہے ہیں کہ اپنے سٹینڈرڈ جو ہیں وہ اپ کریں, ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹ کو بند کریں, ورنہ آپ کے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ہم ان کو بند کر لیں گے اور اپنی افیلیشن جو ہے واپس لے لیں گے. تو انشاءاللہ ہائر ایجوکیشن پہ یہ عمران خان پرائم منسٹر کی ویژن میں ہوا ہے کہ اب ماشاءاللہ ان میں بہتری جو ہے وہ آئی ہے. زبردست. چوہے صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ 1 سال ابھی ہوا ہے, آپ لوگوں کو میڈیا کو تنقید کی پڑ گئی ہے, آپ میری بہت سی باتوں سے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں, لیکن آپ اس بات سے تو ڈس ایگری نہیں کریں گے نا کہ پچھلے 16 دنوں سے کے پی کے میں بھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ احتجاج پر ہیں, آپ لوگوں کی ہی حکومت ہے وہاں پر, لاہور میں بھی جو ہے نا وہ ڈاکٹرز جو ہے نا وہ احتجاج پر یہاں پر نکل آئے ہیں, تاجر برادری بھی احتجاج کر رہی ہے, اب ہر طبقہ احتجاج کر رہا ہے, عام عوام بھی جو ہے مہنگائی سے بہت زیادہ تنگ ہے. تو کہیں تو چوہے صاحب مانے کہ اس حکومت کی پالیسیوں میں کہیں نہ کہیں وہ کمیاں ہیں, جو وعدے کیے تھے وہ پلان نہیں ہے, وہ ساتھ چلنے کے لیے لوگ نہیں ہیں. آئے روز کابینہ میں تبدیلیوں کی خبریں آتی ہیں, وزیر اعظم جو ہے وہ ایک عرصے میں, ایک بہت عرصہ تھا ان کے پاس کہ ان کو پتا تھا کہ اگر انہوں نے اقتدار میں آنا, اتنی وہ محنت کرے, ایک ٹیم نہیں تشکیل دے سکے جس کو وہ اپنے ساتھ لے کر چلتے. یہ لوگ آپ کیوں نہیں مانتے اس کمی کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو یہ نہیں کہتا کہ وی آر پرفیکٹ, آئی تھنک وی ہیو میڈ مسٹیکس, اور تمام حکومتیں جب اقتدار میں آتی ہیں تو لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی گمبھیر مسائل ہیں اس ملک کے وہ تحریک انصاف کی حکومت نے پیدا نہیں کیے ہیں. جو قرضوں کا بوجھ ہے اس ملک پہ وہ ہم سے پہلے کا ہے, اور سب سے بڑا جو چیلنج ہے ہمارے ملک کے لیے جس میں لوگ توجہ نہیں دیتے وہ یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جو تھی دنیا کے باہر کے ملکوں میں $2 بلین تھی, ہماری امپورٹ $5 بلین تھی پر منتھ. $3 بلین کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے شازیہ, دنیا کا کوئی ملک بھی اس کا متمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے نہیں, امپورٹ کو کم نہیں کریں گے, ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی, ملک ترقی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ $3 بلین جب ہر مہینے آپ کا خسارے میں آپ چلے جائیں گے تو آپ کس طریقے سے بیلنس آف پیمنٹ کر سکیں گے, کس طریقے سے آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے جو آپ نے لون لیے ہیں ان کو کر سکیں گے. تو اس کے لیے آپ نے بالکل نہیں یہ فرمایا کہ 1 سال میں ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ $6 بلین
2017-18 کے مقابلے میں 2018-19 میں $6 بلین جو ہے ہماری امپورٹ میں کمی آئی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو درست کرنے کے لیے ٹائم لگے گا. یہاں تک ہمارے ڈاکٹرز کا تعلق ہے, وی ریسپیکٹ اور ڈاکٹرز, بڑا یہ نوبل پروفیشن ہے, لیکن وہاں پر دیر از سم کائنڈ آف مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ بٹوین دی ینگ ڈاکٹر. سو دیر ہیز ٹو بی اے نیگوشیشن, دیر ہیز ٹو بی اے ٹاک, اس لیے کہ گورنمنٹ کی پالیسی یہ نہیں ہے. اٹ از مس انڈرسٹوڈ کہ شاید ہم ہسپتالوں کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں یا پرائیویٹ لوگوں کو یہ حوالے کرنے جا رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بورڈ بنے ہر ہسپتال کا, اس کے پاس اٹانومی ہونی چاہیے اور ڈاکٹرز جو ہیں وہاں پر ان کے ساتھ مل کے نظام جو ہے اس کا وہاں پر چلائیں. لیکن ایک پورے صوبے کے ہسپتالوں کو چلانا ایک آرگنائزیشن کے لیے آسان نہیں ہے. اگر یہ مسئلے آسان ہیں, باتیں اتنی سادہ ہیں, تو پھر تو ڈاکٹرز کو سمجھ لینی چاہیے, پھر تو ان کو سڑکوں پر آنا ہی نہیں چاہیے. لیکن کہیں نہ کہیں تو مسئلہ ہے, کہیں نہ کہیں تو بیریئر ہے, کہیں نہ کہیں تو ہرڈلز ہے کہ آپ لوگوں کے ڈائیلاگز بھی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. جو صاحب مجھے بریک لینی ہے, میرے ساتھ رہیں. ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چوہے صاحب, ایک بار پھر سے اس کو حکومت کی ناکامی کہہ لیں یا کمی کہہ لیں حکومت کی, کہ حکومت اس اپوزیشن کو ساتھ لے کر چل ہی نہیں پائی ہے. وہ وزیر اعظم جو اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کبھی ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے, تو ایسے میں کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی قانون سازی کرنی ہے تو آپ لوگ ان سے مشاورت کریں. بہت سے مسائل ایسے ہیں جن پر قانون سازی ہونی چاہیے, لیکن رکاوٹ بنتی ہے وہاں پر آپ کی اپوزیشن, کیونکہ اپوزیشن کے ساتھ شاید حکومت نہیں بیٹھنا چاہتی ہے. کیا رکاوٹیں آتی ہیں کہ کبھی کوئی قانون سازی ہو نہیں سکتی؟ آپ مجھے یہ بتائیں, کیا آپ لوگ حکومت 5 سال آرڈیننس پہ چلائیں گے؟ آج ہی خبر آتی ہے کہ حکومت نے 6 نئے قوانین سے متعلق صدارتی آرڈیننس لانے کا جو ہے فیصلہ کر لیا. 5 سال آپ لوگ آرڈیننس لاتے رہیں گے, کبھی اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, کبھی معاملات کو سلجھائیں گے نہیں کہ جن معاملات پر قانون سازی ہونی چاہیے وہ ہو سکے. شازیہ دیکھیں, جو سیاست ہوتی ہے اس میں ٹیمپریچر کبھی ہائی ہوتا ہے, کبھی کم ہوتا ہے, یہاں تو ہائی ہے, ثبوت ہوتا ہے. جب سے آئے آپ لوگ ہائی ہے. تو میں تو خود سینٹ کا ممبر رہا ہوں چند مہینے, اور وہاں پر ماشاءاللہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے بڑے ایبل جو ہیں لوگ ہیں وہاں پر بیٹھے ہیں, جن کو ملک کے مفادات جو ہیں وہ عزیز ہیں. اسمبلیوں میں بھی لوگ ایسے بیٹھے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو کام ہے مشاورت والا کام, ہم بالکل یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم اپوزیشن کو ساتھ لے کے نہیں چلنا چاہتے یا ہم اپوزیشن کے ساتھ کوآپریشن نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں, ہم نے آگے بڑھنا ہے. اس ملک کے جو جتنے بھی چیلنجز ہیں, مثال کے طور پر کشمیر کا ایشو جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے لیے بڑا اہم ایشو ہے, نیشنل لیول پہ ہمارا اہم ایشو ہے. کشمیر کا سٹیٹس جو ہے انڈیا نے وہ تبدیل کر دیا ہے, اور اس کے علاوہ وہاں پر 65 ڈیز سے کرفیو نافذ ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی سے وہ سارا بالکل ان کی ہر چیز منقطع ہے. تو یہ تمام جو ایشوز ہیں, اکانومی کے ایشوز ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایشو ہیں, لیجسلیشن کے ایشو ہیں, تو ان کو ہم نے افہام و تفہیم کے ساتھ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ حل کرنا ہے. کون سی افہام و تفہیم بات کریں جیسا وہ سڑکوں پر آنے کی بات کریں, ایک بہت زبردست قسم کا چیلنج فیس کرنے کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے. 27 اکتوبر سے لے کر 31 اکتوبر جب انہوں نے اسلام آباد پہنچنا, اب تو نون لیگ بھی تیار ہو گئی ہے. کون سی افہام و تفہیم کی بات کر رہے ہیں چوہے صاحب آپ؟ دیکھیں یہی میں افہام و تفہیم کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں کہ دیکھیں, میں نے عرض کیا کہ اتنا بڑا ایشو ہے کشمیر کا, اور جس وقت ہمیں اظہار یکجہتی شو کرنی چاہیے, ہمیں سب کو مل کے اکٹھے جو ہے انڈیا کے خلاف اپنی موومنٹ جو ہے چلانی چاہیے, انڈیا کے عزائم جو ہے اس کو دنیا میں ایکسپوز کرنا چاہیے. تو ان حالات میں اپوزیشن کا احتجاج جو ہے آپ کے خیال میں کیا بنتا ہے؟ کیا ان کی ٹائمنگ درست ہے؟ تو آپ یہ کیوں نہیں کہتی کہ اپوزیشن جو ہے ان کا بیہیویئر ان ریزنیبل ہے؟ ان کو اس قسم کے ملکی حالات جب درپیش ہیں تو ان کو دھرنے کی سیاست اور حکومت کو گرانے کی سیاست جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں تک ہماری حکومت کا تعلق ہے تو میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں, چونکہ آپ نے بہت بڑی چارج شیٹ کی ہے, تو میں 2-4 چیزیں جو ہیں میں آپ کی توجہ ضرور مبذول کرانا چاہتا ہوں. ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ کرتارپور کوریڈور جو ہے وہ آپ دیکھ لیں
کہ 70 سالوں سے کسی حکومت کے خیال میں نہیں آیا کہ یہ ایک بڑا اہم سٹیپ ہے، سٹیپ لیں گے تو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی خوش ہوگی، پوری سکھ کمیونٹی جو ہے ہم سے خوش ہو جائے گی، اور ایک دوسرا ان کا بنیادی حق بھی ہے کہ وہ اپنی ریلیجس ان کی جگہ ہے اس کو دیکھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا یہ تو فیصلہ آپ کو بھی اور پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے، آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو 550ویں سالگرہ ہے اس سلسلے میں جتنی بڑی ارینجمنٹس ہم کر رہے ہیں، کرتارپور میں کر رہے ہیں، ننکانہ میں کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ریلیجس ٹورزم اور ہیریٹیج کو پرموٹ کرنے کے لیے ہم نے جو ٹیکسلا کی جگہ ہے، کسی نے نہیں سوچا کہ پوری دنیا کے بودھائس جو ہیں یہاں پر ٹورزم کے لیے آ سکتے ہیں، ہمیں اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے، ہمیں اس کو پرموٹ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ ہندو ٹورزم ہے، کرسچین کی یہاں پر ایسی چیزیں ہیں جو ان کی جہاں ان کے ٹیمپل جو ہیں ان کو یہاں پر جو ہے بڑی لوگ دیکھنے کے لیے دنیا سے آ سکتے ہیں۔ پھر ہماری اپنی اسلامک ہیریٹیج ہے جس میں صوفیہ اکرام جن کی وجہ سے پورے ملک میں اسلام پھیلا، اور وہ چیزیں جو ہیں دنیا میں پرموٹ ہم کر سکتے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ہماری حکومت نے ٹورزم پہ پہلی دفعہ نیشنل لیول پہ اور صوبوں کے لیول پہ توجہ دی ہے، کیونکہ ٹورزم از دی بیسٹ انڈسٹری ان دا ورلڈ۔ جب ٹورسٹ آتا ہے تو وہ پیسے خرچ کرتا ہے، دکان پہ مال خریدتا ہے، ہوٹل میں رہتا ہے، ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کو بھی آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ 70 سال سے ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی چیخو پکار کر رہے ہیں کہ بھئی ہم اس ملک میں مکان خریدتے ہیں، اس ملک میں ہم زمین خریدتے ہیں، اس ملک میں کاروبار کرتے ہیں، تو قبضہ مافیا ہماری جائیدادوں پہ قبضہ کر لیتا ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی ہمیں انصاف نہیں ملتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے نہیں منشن کیا کہ ہم نے اوورسیز پاکستانی کمیشن کو ریوائیو کیا ہے، وہاں پر بہترین سٹاف اپائنٹ کیا ہے، ججز سے ہم نے نیگوشیٹ کیا ہے، اور ججز نے، چیف جسٹس صاحب نے، سپریم کورٹ نے لیکن اس پر بھی ذرا غور کر لیں کہ جن اوورسیز پاکستانیوں کے لیے زلفی بخاری کو لگایا، وہی اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری سے بھی بہت تنگ ہے۔ زلفی بخاری آتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں، عام لوگوں کی تو وہ بات سنتے نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ مسائل ہیں وہاں پر۔ بات یہ ہے کہ زلفی بخاری اوورسیز پاکستانی ہیں، نہیں میری عرض سن لیں، لوگوں کے مسائل کیا ہیں؟ لوگوں کے مسائل ہیں قبضے کے۔ سب سے بڑا ایک کسی اوورسیز پاکستان سے پوچھیں آپ کہے گا۔ تو میں آپ کو بتانے کے لیے اور پورے پاکستان کے لوگوں کو اور اوورسیز پاکستانیوں کو جاننے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چیف جسٹس ہائی کورٹ نے 3 ججز ہائی کورٹ کے اپوائنٹ کر دیے ہیں جو صرف اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز سنیں گے، اور ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 6 مہینوں کے اندر اندر ان کیسز کے فیصلے کریں گے۔ اس کے علاوہ لوئر کورٹس کو انسٹرکشن دے دی گئی ہیں، سیشن کورٹ میں، سول کورٹس میں، کہ وہ فیصلے جو ہیں 3 مہینے کے اندر اندر کریں۔ تو 1 سال کے ٹائم میں دنیا میں کہیں انصاف نہیں ملتا جو کہ اب اوورسیز پاکستانیوں کو پنجاب میں ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اگر یہ ہمارا تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ہماری جوڈیشری اللہ کے فضل و کرم سے اس کیپیبل ہوگی کہ ہم اگر اوورسیز پاکستانیوں کے 1 سال میں انصاف دے سکیں گے تو why not we can give justice to our people within 1 year or 2 years in Punjab and in Pakistan۔ تو انشاءاللہ یہ چیزیں پازیٹیو ڈائریکشن میں موو ہو رہی ہیں، لیکن ان پہ تھوڑا سا ہمیں صبر کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ چیزیں جو ہیں وہ آگے جا رہی ہیں۔ سوال میرا پھر وہی مولانا صاحب کا جو دھرنا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ نون لیگ کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے پنجاب میں، لاہور میں ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے ان لوگوں کا۔ کوئی آپ لوگوں کے پاس اسٹریٹجی پلان ہے؟ یہاں سے بھی لوگوں کو انہوں نے لے کر جانا ہے، اب تو باقاعدہ نون لیگ کا فیصلہ تقریباً آخری مراحل میں ہے کہ وہ مولانا کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں، فزیکلی بھی ہر طرح سے وہ حمایت کرنے جا رہے ہیں اس دھرنے کی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میڈیا کہے بھی آپ دھرنے کی سیاست نہ کریں، آپ میڈیا کے تھرو جو کہہ رہے ہیں آپ ڈائریکٹ کیوں نہیں بات کر لیتے؟ میں عرض کروں شازیہ، میں جس ملک سے آیا ہوں، جس ملک میں میں نے سیاست کی ہے، اس ملک میں اگر لیٹ سے کہ 8 کینڈیڈیٹ کسی الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جو سب سے کم ووٹ لیتا ہے 500 ووٹ لیتا ہے، جس کی ضمانت بھی ضبط ہو جاتی ہے، تو لوگ اس کو بھی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس 500 لوگوں کا تو مینڈیٹ ہے،
200 لوگوں کا تو مینڈیٹ ہے، تو میں تمام جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، جس نے کم ووٹ لیے ہیں، کسی نے زیادہ لیے ہیں، اور ان کی جو الیکٹورل سٹرینتھ ہے اس کو کوئی بندہ بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ لیکن جو میں ایشو ریز کر رہا ہوں، جس پہ میں آپ کی توجہ بھی چاہتا ہوں اور تمام اینکرز اور تمام جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان کے 20 کروڑ عوام جو ہے اس وقت پہ دھرنے کی سیاست کو، پروٹیسٹ کی سیاست کو، جبکہ پاکستان ایک بہت اہم اور عظیم ایشو جو ہے اس کی طرف لڑائی کر رہا ہے، لوگ جو ہیں اس موقع پہ اس ٹائمنگ کے دھرنے کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ دیکھیں شازیہ، قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور آج اس شہرگ کو بچانے کے لیے کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بڑی قربانیاں دے رہے ہیں۔ 15,000 سے زیادہ لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، کرفیو ہے، دوائیاں نہیں ہیں، وہاں پر ان کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، یونیورسٹیز بند ہیں، کالجز بند ہیں، بروٹالٹی ہے، جینوسائیڈ ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، یہ باتیں بالکل وزیر اعظم نے کوئی مذاکرات کی طرف انڈیا دیا کیونکہ خبریں آئی تھی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ان حالات میں مجھے بتائیں کہ کون سا پاکستانی ہے جو کہے گا کہ اس موقع پہ دھرنا ہونا چاہیے، اس موقع پہ پروٹیسٹ ہونا چاہیے؟ تو یہ بات آپ ڈائریکٹلی سمجھا بھی تو سکتے ہیں مولانا صاحب کو، ہو سکتا ہے وہ ٹی وی نہ دیکھ رہے ہوں، نہ آپ کی بات سن رہے ہوں، آپ ڈائریکٹلی بھی تو سمجھا سکتے ہیں ان کو یہ بات۔ نہیں، ٹی وی بالکل دیکھتے ہیں، ٹی وی سبھی دنیا دیکھتی ہے، تو انشاءاللہ، لیکن مجھے یقین ہے کہ سینس ول پرویل، اور اس میں جو ہے معاملات جو ہیں انشاءاللہ احسن طریقے سے جو ہیں حل ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ گورنر پنجاب چودھری سرور ہمارے ساتھ تھے۔ پروگرام میں ناظرین ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے مسلم امہ کے اتحاد کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، جس کے لیے کل وہ ایران جا رہے ہیں۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہوں گے۔ واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، وزیر اعظم مسلم امہ میں اتحاد کے مشن کو لے کر کل ایران روانہ ہوں گے۔ یوں تو پاکستان خلیجی حریفوں میں 4 بار ثالثی کا کردار ادا کر چکا ہے، لیکن اسلامو فوبیا کے خلاف اور مسلم امہ میں اتحاد کو لے کر وزیر اعظم عمران خان عالمی سطح پر کافی مقبولیت بھی حاصل کر چکے ہیں، اور اس بار سعودی عرب اور ایران میں ثالثی کی ذمہ داری بھی وزیر اعظم عمران خان ہی نبھا رہے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی سب جانتے ہیں، 14 ستمبر کو سعودی آئل ریفائنری پر ہونے والے جو حملے تھے ان کے بعد سے شروع ہوئی، لیکن حیران کن طور پر سعودی ولی عہد نے اس بار خود کشیدگی کم کروانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان سے ثالثی پر مدد طلب کی تھی۔ یہ یاد رہے کہ یہ وہی محمد بن سلمان ہیں جنہوں نے ولی عہد بننے کے بعد ہی سے ایران کو مشرق وسطیٰ کے تمام مسائل کی جڑ قرار دیا تھا، اور یہاں تک کہا تھا کہ ایران کا اصل جو ہدف ہے وہ سعودی عرب ہے، لیکن وہ سعودی عرب سرزمین پر جنگ شروع ہونے کا انتظار نہیں کریں گے بلکہ ایران کو میدان جنگ بنائیں گے۔ لیکن اب سعودی عرب کی پالیسی بدل رہی ہے اور وہ خود ثالثی چاہ رہا ہے سعودی عرب۔ اس پالیسی کے بدلنے کی وجوہات کیا ہیں؟ جبکہ دوسری طرف ایران بھی سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات کے لیے رضامند ہے، کیونکہ وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ خطے میں امریکہ اور اسرائیل کے اتحادیوں میں اضافہ نہ ہو۔ جب دونوں ممالک کے معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کا ثالثی کا کردار کتنا آسان ہوگا، کتنا اس کو پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف چینی صدر کے دورہ بھارت کے اوپر بھارتی اخباروں میں بھرپور یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو دوست ہیں وہ بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ کیا چینی صدر کے دورے سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کا دورہ چین کا اصل مقصد چائنا کا پاکستان کو اعتماد میں لینا تھا؟ دوسری طرف FATF کا اجلاس بھی کل سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ کیا پاکستان نے گرے لسٹ سے بچنے کے لیے کیا بھرپور لابنگ کی ہے؟ اس بار کیا ہم گرے لسٹ سے نکل پائیں گے؟ اس پر ان ساری صورتحال پر میں بات کرنے جا رہی ہوں۔ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب نے جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ قصوری صاحب آپ کا۔ قصوری صاحب، آپ بھی جانتے ہیں کہ وزیر اعظم کا جو حالیہ دورہ چین تھا کامیاب رہا اور کشمیر ایک بڑا اہم موضوع رہا۔ ایک بار پھر سے چائنا نے بھرپور سپورٹ کیا ہے کشمیر کے مسئلے کو لے کر اور کہا ہے کہ کرفیو وہاں سے ہٹایا جائے، ہر طرح کی حمایت ہم دیں گے پاکستان کو۔ لیکن جو بھارت
भारत में अब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है चाइनीज सदर के दौरे भारत पर कि पाकिस्तान के दोस्त भी अब इसका साथ नहीं दे रहे हैं। आप भी जानते हैं जब मकबूजा वादी में कर्फ्यू लगाया था भारत ने, तो चीनी वजीर खारजा ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की सिफारती सतह पर शिकस्त है कि चीनी सदर वहां के दौरे पर चले गए हैं। एक तरफ तनकीद की जा रही है, दूसरी तरफ दौरे किए जा रहे हैं। क्या ये दुरुस्त है? इसमें मतलब इतना बोधा है कि इस पे तो कोई कमेंट की भी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मैं सारे हिंदुस्तान के अखबारात सिर्फ देखता नहीं हूँ, उनके जो तज्ज़िया निगार हैं उनको पढ़ता भी हूँ, और सारी दुनिया के में जो कुछ हो रहा है उसको भी डेली देखता हूँ। अगर आज कोई चीज़ आ गई जिसका मेरे इल्म से तो बाहर है, जी कल तक जो भी कमेंट हो रहा था और मैंने शाम तक देखा है, वो तो ये था कि भारत को अब ये भूल जाना चाहिए कि वो हिंदुस्तान के वो चीन के बराबर मुल्क है। और ख़ास तौर पर ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बुला के दौरे से कबल और दौरे के फ़ौरन बाद नेपाल जाकर भारत को एक पैगाम दिया जा रहा है। बल्कि वो तो सटपटाए हुए थे और वो ये कह रहे थे कि ये अब चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि भारत जो है कि चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ हर मामले में खड़ा हुआ है, और भारत की जो माजी की पॉलिसी है उसको अब नज़रसानी करनी पड़ेगी। बकौल उनके सोचने वालों के, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट है, उनका तो यहाँ तक कहना है कि भारत ने अमेरिका बकौल उनके और मगरिब से इतने करीबी ताल्लुकात इसलिए नहीं रखे। मैं खुद हैरान हूँ कि वो क्यों कह रहे हैं कि इतने करीबी ताल्लुकात इसलिए नहीं रखे कि उनको डर था कि चीन नाराज़ हो जाएगा। अब वो कहते हैं चीन ने तो हो ही गया नाराज़ और वो पाकिस्तान के साथ चला गया है। तो अब आपको खुल के अमेरिका के साथ और मगरिब के साथ चीन का मुकाबला करना चाहिए। तो इसलिए तो बिल्कुल कोई बोगस किस्म के बंदे ने कमेंट किया होगा कि जो चाइना का दौरा था प्राइम मिनिस्टर का वो कामयाब नहीं था, वो तो बहुत कामयाब था और हर एंगल से कामयाब था। हिंदुस्तान, कश्मीर और सी पैक हर लिहाज से कामयाब रहा है। तो मैं नहीं समझता कि जो प्राइम मिनिस्टर के नाकिद पाकिस्तान में भी हैं, जो कि एक्चुअली फॉरेन पॉलिसी के मामलात में भी जो नहीं करना चाहिए लेकिन वो इख्तलाफ करते हैं, तो वो भी नहीं एतराज़ कर रहे। कसूरी साहब, अमेरिका भी आप जानते हैं इस मामले में बराह रास्त इन्वॉल्व है, बार बार सालिसी की पेशकश की है। इसके अलावा बरतानिया, रशिया, सबकी ये कोशिश है कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। लेकिन आप नहीं समझते कि भारत तो अपने इकदाम वापस लेने को तैयार नहीं है, कर्फ्यू हटाने को तैयार नहीं है, लॉकडाउन खत्म करने को तैयार नहीं है। अब जंग से भी जाहिर है मसाइल हल नहीं होते हैं, तो फिर बातचीत का रास्ता क्या है, फिर ऑप्शन क्या है, कैसे ये मसला फिर हल की जानिब आगे बढ़ेगा? जाहिर है हम तो कहते हैं कि बातचीत तभी होगी आप जो पहले अपने इकदाम है उसको वापस लें, कर्फ्यू खत्म करें। फिर हल क्या है इसके बगैर इसका? देखिए, हल ये है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक प्रेशर माउंट करना है। ये कोई वनडे मैच तो नहीं है, ये 2020 कि जी वो गए वापस आए, अभी तक नहीं कर्फ्यू तो दिखावे को उठा भी रहे हैं, कह रहे हैं, हालांकि बोगस किस्म की है। जैसे ही लोग निकलते हैं फिर कर्फ्यू लगा देते हैं। मतलब यह है कि उन पर प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ रहा है बैनुल-अक़वामी मीडिया से भी और दीगर ममालिक से कि कश्मीर का लॉकडाउन, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, ख़त्म करें। तो अब आप पूछ रही हैं हल क्या है? हल ये है कि पाकिस्तान को लॉन्ग गेम, लॉन्ग इनिंग्स की तैयारी करनी है, उसने डिप्लोमेटिक प्रेशर माउंट करना है। और भारत मेरे ख्याल में एक ऐसी जगह पे आके फंसा है क्योंकि उसने खुद, मोदी साहब ने अपने आप को उन्होंने कॉर्नर कर लिया है। उन्होंने वो कमाल कर दिखाया है जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ वादी कश्मीर में। वो ये कि उन्होंने सबको एक यकजा कर दिया है, हुर्रियत को, JKLF को, और वो लोग, यानी हुर्रियत तो पाकिस्तान में अदगाम चाहती हैं, JKLF आज़ादी चाहती है, और वो पार्टीज़ जो कि भारत के साथ 70 साल से कोऑपरेट कर रही थी, इंडियन इलेक्शंस में हिस्सा ले रही थी, वो भी अंदर कर दिया है। तो उसका नतीजा ये निकला है कि महबूबा मुफ्ती ने अपने डेलीगेशन पार्टी को मिलने से जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि जब फारूक अब्दुल्ला साहब को दिखावे के लिए एक डेलीगेशन गया था तो गवर्नमेंट
گورنمنٹ آف انڈیا نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا اب میں نہیں ملوں گی اپنی پارٹی کے ڈیلیگیشن سے، تو انہوں نے تو سب کو اکٹھا کر دیا، اس لیے اس سے بھارت آسانی سے نہیں نکل سکے گا۔ تو ہوگا یہ کہ یہ مودی صاحب کے دور میں ہو یا نہ ہو، آپ نے مجھ سے حل کیا ہے، ہو سکتا ہے مودی صاحب کے دور میں حل میں ان کے دور میں نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے سپریم کورٹ آف انڈیا دیکھ کے اب جان بوجھ کے انہوں نے ڈیلے کیا ہے، جس پہ ان کو صرف بھارت میں تنقید نہیں ہو رہی سپریم کورٹ آف انڈیا پہ، ابھی لیٹسٹ ایشو اکانومسٹ نے بھی بھارت کے سپریم کورٹ پہ سخت تنقید کی ہے۔ بالکل صحیح۔ آخری سوال قصوری صاحب، کل وزیر اعظم ایران جا رہے ہیں، اس کے بعد سعودی عرب بھی جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے ستمبر کے مہینے میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑی تھی جب سعودی عرب کی آئل تنصیبات پر ڈرون اٹیکس ہوئے تھے، جس کا الزام سعودی عرب اور امریکہ نے ایران پر لگایا تھا۔ ایک بار پھر سے کشیدگی بڑھ رہی ہے جب ایرانی بردار جہاز تیل پر حملے ہوئے، آگ لگ گئی۔ اب ہمارا کتنا اہم کردار ہو سکتا ہے ثالثی کے لیے؟ سعودی ولی عہد نے بھی مصالحت کا کردار ادا کرنے کے لیے ریکویسٹ کی تھی وزیر اعظم سے، ایران بھی چاہتا ہے ثالثی کے لیے۔ ہم کتنا اہم رول پلے کر سکتے ہیں، اور یہ کتنا اہم ہے کہ یہ دونوں ممالک جنگ کے دہانے پہ نہ پہنچے؟ اس کو سمجھنے کے لیے دو باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ سعودی عرب نے یہ کیوں کہا ہے کہ جی ہم اب اس کا حل پرامن چاہتے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، ابھی تک پچھلے 5-6 دہائیوں میں امریکہ نے سعودی عرب کی جو سیکیورٹی ہے اس کو گارنٹی کیا ہوا تھا، اور یہ صدر ٹرمپ نے آ کے جب ایران کا حملہ ہوا، اور بقول ان کے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے حملہ کیا، میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہا جی ایران نے حملہ کیا، یورپ نے کہا ایران نے حملہ کیا۔ بھئی اگر ایران نے حملہ کیا تو سعودی عرب توقع کر رہا تھا جواب آئے گا۔ اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم نے تو اس پہ جنگ نہیں کرنی ایران کے ساتھ، تو سعودی عرب کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ ہمارے بھی ملک میں، ہمارے بھی اپنے حق میں ہے، ایران کے بھی، کہ یہ علاقائی معاملہ بن جائے، علاقائی حل ہو، کیونکہ اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ رلائے کریں گے، امریکہ کو کریں گے، تو پھر آپ کی سیکیورٹی جنہوں نے گارنٹی کرنی تھی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم جنگ نہیں کریں گے اس معاملے میں۔ بہت بہت شکریہ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین، ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ڈینگی کے خاتمے سے متعلق ناظرین اقدامات سے تو لگتا ہے کہ حکومت موسم سرد ہونے کا انتظار کر رہی ہے، اور جب درجہ حرارت 20 سینٹی گریڈ سے کم ہوگا تو ڈینگی جو مچھر ہے یہ خود اپنی موت جو ہے نا وہ مر جائے گا۔ لیکن ڈینگی کی حالیہ وبا نے ملک کے طول و عرض میں خوف و ہراس برپا کیا ہوا ہے۔ قومی ادارہ برائے صحت کے ذرائع کے مطابق ملک بھر میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 50,000 سے زائد ہے، جبکہ اس مرض میں مبتلا 250 سے زائد افراد کی اموات بھی ہو چکی ہیں۔ جبکہ سرکاری جو ریکارڈ سامنے آیا ہے اس کے مطابق ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد 27,000 ہے، جبکہ 44 افراد جو ہیں یہ جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ ڈینگی کے حملے سے اس سال اسلام آباد اور راولپنڈی کے عوام زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور دونوں جڑواں شہروں میں سامنے آنے والے کیسز کی تعداد 25,000 کے قریب ہے۔ ذرائع یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ڈینگی ڈیٹا کلیکشن سینٹرز کو سختی سے یہ ہدایات کی گئی ہیں کہ کسی قسم کے اعداد و شمار ظاہر نہ کیے جائیں، جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موسم قدرے سرد ہونے پر ڈینگی کیسز میں 20% کمی بھی آ چکی ہے۔ 2011 میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد 21,000 تھی، لیکن تب لگاتار 3 ماہ تک اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف روزانہ صبح 6 بجے بھی اٹھ کر اجلاس اس حوالے سے کیا کرتے تھے، جس میں 40 سے زائد ایڈمنسٹریٹو سیکریٹریز بھی جو ہے نا وہ شریک ہوتے تھے۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے تمام قومی اور صوبائی اراکین اسمبلی کو بلایا جاتا تھا۔ یہ اجلاس 2-2 گھنٹے تک جاری رہتا تھا، اور گزشتہ اجلاس میں دی گئی جو ہدایات تھیں اس پر عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا اس کا بھی جائزہ لیا جاتا تھا۔ لیکن اب کی بار صرف بیانات دیے جا رہے ہیں، نوٹسز لیے جا رہے ہیں اور ٹویٹس کی جا رہی ہیں۔ لیکن حکومت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ٹویٹس، بیانات اور نوٹسز سے ڈینگی نے مرنا نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک بھرپور جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے جو حکومت کو بنانی ہوگی۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، میری آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔